अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। बहुत कुछ है जो इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के पस मंज़र और पेश मंज़र में चल रहा है। कुछ चीज़ें पर्दे के सामने हैं और कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे हैं, क्योंकि अब इलेक्शन की आमद है। तकरीबन 50 दिन रह गए हैं। मौजूदा असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगी। इस दौरान बहुत कुछ होना बाकी है। नवाज़ शरीफ साहब को वतन वापस आना है, जिसके बारे में उनकी पार्टी बार बार कहती रही है, और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अपनी पार्टी से मुशावरत कर रहे हैं। मरियम बीबी और बाकी क़यादत, इस वक्त जरदारी साहब सब लंदन में मौजूद हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब दुबई में मौजूद है, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भी हैं। तो जो वहाँ पर जो कुछ हो रहा है, जो वो अपना लाहे-अमल बनाएंगे, आने वाले कुछ वक्तों में शायद हो सकता है 1-2 दिन में हमें पता चल जाए कि वहाँ क्या फ़ैसले किए गए, और मियाँ साहब की वापसी दुबई से पाकिस्तान होगी या वापस वो लंदन चले जाएंगे, ये भी खुल के बात सामने आ जाएगी, और जो कुछ होगा वो फुल एंड फाइनल हो जाएगा। इसी तरह अदालती महाज पर भी, अदालत की तरफ अगर उठा के नज़र देखें तो वहाँ पर भी एक बहुत अहम केस इस वक्त चल रहा है, और वो केस है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो फ़ौजी अदालतें कायम हुई हैं, फ़ौजी अदालतें तो खैर मौजूद हैं, उनका कानून मौजूद ही है और हमेशा से वो काम करती रही हैं, इस वक्त भी काम कर रही हैं। तो उसके हवाले से कुछ पटिशन्स हैं, कुछ दरख्वास्तें हैं। अदालत उसकी समाअत कर रही है। उसकी समाअत क्या है वो हम डिस्कस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मामला सब जुडिस है, लेकिन इस पर हुकूमत ने अपना एक मौक़िफ़ ले लिया है, और हुकूमत ने कहा है कि अगर फ़ैसला जैसा वो समझते हैं उनके मुताबिक नहीं आता तो वो इस फ़ैसले को नहीं मानेंगे, और वैसे ही नहीं मानेंगे जिस तरह से उन्होंने पंजाब में इलेक्शन के फ़ैसले को नहीं माना था। तो रियासत मजबूत होती है इदारों के साथ, और अगर रियासत के इदारे इस हद तक कमज़ोर हो जाएँ, ख़ास तौर पर अदलिया का इदारा, सुप्रीम कोर्ट इतनी गैर मौसर हो जाए कि उसके फ़ैसले पर अमल दरामद ना हो, और अगर कोई फ़ैसला आने वाला है उसके बारे में पहले से बता दिया जाए कि आप बैठ के कुछ भी कर लें। 7 जज बैठे हुए हैं, उसमें से 2 ने इख्तिलाफ़ किया है। हुकूमत के नज़दीक वो 2 मोतबर, 7 गैर मोतबर फ़ैसला तस्लीम नहीं करेंगे। बहरहाल ये बहस नहीं है कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए सिविलियन का या नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान का कानून है। पाकिस्तान के आइन की शिक के मुताबिक अदालतें मौजूद हैं, माजी में होते रहे हैं। आगे भी जो हमारी पाक फ़ौज की इंस्टॉलेशंस पर, उनकी तनसीबात पर हमले करेगा, जलाओ गिराव करेगा, वो उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान दुश्मनी करेगा, उसके ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। वहाँ पर बात हो रही है कि जो टेकअप किया जाएगा केसेस को, जिनके ट्रायल होंगे मिलिट्री अदालत में, उसका प्रोसीजर क्या है, इस पर बात हो रही है, और बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी आती है और इंसाफ का निज़ाम बेहतर होता है। लेकिन हुकूमत का जो ये मौक़िफ़ है कि अदालत अगर उनकी मंशा के मुताबिक फ़ैसला नहीं देती तो हम फ़ैसला नहीं मानेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं होगा और फ़ैसले रौंद दिए जाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पर आज बात करेंगे क्योंकि अब ऑपोजिशन यानी जब पीडीएम ऑपोजिशन में थी उस वक्त जो कुछ वो कहा करती थी और जो उसका लाएअमल था और जो उसका मंशूर था, जब ये हुकूमत अपना वक्त पूरा कर रही है तो वो मंशूर किस हद तक पूरा हो चुका है। कहती ऑपोजिशन मैं आपको बता देता हूँ। एक चार्टर उन्होंने आवाम के सामने पेश किया था, जो एक मंशूर था पीडीएम का, जिसका नाम था क़ुव्वत अख़ुव्वत अवाम चार्टर, कि अगर हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम क्या करेंगे। इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान को एक ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जहां आइन की हुर्मत मुक़द्दम हो और तमाम इदारे एक मुंतखब इंतज़ामिया और पार्लियामेंट के ताबे हों। हम बात कर रहे हैं आइन की और कानून की हुर्मत की, तो हमने जिक्र कर लिया 14 तारीख़ का, और अभी जो केस चल रहा है उसके फ़ैसले का। ये कहना था पीडीएम का कि इक़्तिदार में आके हम ऐसा करेंगे। पीडीएम और क्या कहती थी जनाब? पीडीएम कहती थी आवाम को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो अपनी आज़ादाना हक़ रायदही के ज़रिए उन्हें मुंतखब और रुख़सत कर सकेंगे। तो इलेक्शन का में वोट डालने का हक़ आवाम के पास पहले भी था, अब भी था। इस हवाले से कोई बड़ी तब्दीली हुई है इन 15 दिनों में? मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ी तब्दीली हुई है। जो निज़ाम था सो वही निज़ाम है। इसके अलावा पीडीएम ने यह भी कहा था कि वो इक़्तिदार में आएंगे, और ये यकीन दिलाया था कि तमाम लापता अफराद की बाजियाबी के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। लेकिन इस वक्त बहुत से हवालों से पीडीएम हुकूमत तनकीद की ज़द में है। शफ़ाफ एहतसाब के लिए गैर जानिबदार इदारा कायम करके करप्शन का सद्देबाब किया जाएगा। कोई नया इदारा कायम नहीं हुआ। नैब के हवाले से भी जो इस्लाहात होनी थी, कानून में ज़रूर तब्दीलियाँ हुई हैं, लेकिन अभी तक नैब का इदारा कंट्रोवर्शियल है। ये वही इदारा है जिसके लिए चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो,
سبھی کہتے رہے ہیں کہ یہ ادارہ درست طور پہ کام نہیں کر رہا، اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ آزاد خارجہ پالیسی کے ذریعے ایک باوقار اور خود مختار ریاست کے طور پر عالمی سطح پر پاکستان کو بنوایا جائے گا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ پاکستان معاشی سفارتکاری میں بری طرح سے ناکام ہوا ہے۔ آپ اسے جیو پولیٹکس کہیں یا کچھ بھی کہیں، ان حالات میں آپ کو مقابلہ کرنا تھا، لڑنا تھا، اور آپ نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا تھا۔ دیکھا جائے گا کہ آپ نے مقاصد حاصل کیے یا نہیں کیے، تو اس میں بھی بہت کمی رہ گئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ آزادانہ منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے اتفاقی رائے سے انتخابی اصلاحات کو نافذ کیا جائے گا۔ وہ انتخابی اصلاحات کہاں گئیں؟ یعنی وہ انتخابی اصلاحات جس کا ذکر کرتی تھی پی ڈی ایم، وہ تو کہیں کھو گئی، وہ تو ہوا میں تحلیل ہو گئی ہے، وہ کہیں موجود نہیں ہے۔ سیاست سے ہر قسم کی غیر جمہوری مداخلت کو ختم کر دیا جائے گا۔ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ اس کا حکومت نے، پی ڈی ایم حکومت نے کتنا انتظام کیا ہے اور اس کے لیے کیا کچھ ان کے اقدامات ہیں۔ میڈیا پر آئی تمام پابندیاں ختم کی جائیں گی، کالے میڈیا قوانین ختم اور غیر جمہوری مداخلت کا نظام بند کروا دیا جائے گا۔ ایک کالا قانون تھا، ضرور اس پہ کام ہوا، لیکن کتنے فیصد، یہاں پہ میں کچھ پوائنٹس دوں گا حکومت کو، کچھ بہتری ہے لیکن ابھی بھی اتنی بہتری نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی۔ متحدہ اپوزیشن کے مشترکہ چارٹر کو قوت اخوت عوامی چارٹر کا عنوان دیا گیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ ریاست کے تمام انتظامی ادارے ایک منتخب انتظامیہ اور پارلیمنٹ کے تابع ہوں گے جو قومی پالیسی سازی کا منبع ہو اور عدلیہ آزاد ہو، بغیر کسی دباؤ کے فیصلے کر سکے۔ مہمانوں کی طرف چلوں گا، اور یہ آخری پوائنٹ جو تھا کہ عدلیہ آزاد ہو، تو عدلیہ ہماری کتنی آزاد ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور اب جب 50 دن رہ گئے اس حکومت کی کارکردگی کیا ہے؟ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، رہنما مسلم لیگ نون، شرمیلہ فاروقی صاحبہ، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب عامر الیاس رانا صاحب، آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے آپ فرمائیے گا کہ الیکشن اصلاحات آپ کو کرنی تھی ان 15 مہینے میں۔ الزام یہ ہے کہ الیکشن اصلاحات تو آپ نے نہیں کی، ہاں جو قوانین پاس کیے اس میں اپنی قیادتوں پر جو الزامات تھے کرپشن کے، اس حد تک کیس جا چکے تھے جہاں پر فرد جرم عائد ہونی تھی، ان کو آپ نے بچا لیا، ایف آئی اے کے ذریعہ آپ نے بچا لیا، قانون میں تبدیل کر کے نیب کے ذریعہ آپ نے بچا لیا۔ تو آپ نے ذاتی قانون سازیاں کی، عوامی نوعیت کی قانون سازی کہاں کی آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، پہلے تو میں آپ کی سٹیٹمنٹ سے بڑا اسٹرانگلی ڈس ایگری کروں گا، اور وہ اس لیے کروں گا کہ مجھے بتائیں کہ ہم نے اپنی ڈے 1 سے، مریم نواز صاحبہ ہوں، میاں نواز شریف صاحب ہوں، ہم نے پہلی چیز آتے ساتھ کیا کی کہ جو نیب امینڈمنٹس ہیں وہ ڈریکونیل لاء کے اگینسٹ ہیں، اور اس سے ہم کسی طرح کا فائدہ نہ لینا چاہتے ہیں، نہ لیں گے۔ ہمارے وکلاء نے یہ کھڑے ہو کے اپنے آنریبل ججز کے سامنے کا، اور بڑا کیٹیگوریکل کا، یہ نہیں کہ مطلب کوئی اس میں ابہام یا چھپ چھپا کے کچھ اور کا اور اندر سے کچھ اور، بڑا کیٹیگوریکل کا کہ اگر ہمیں اس سے کوئی بینیفٹ ملتا بھی ہے تو میاں صاحب، ان کی فیملی، ان کی بیٹی، اس سے کوئی جو ہے فیورز نہیں لیا جائیں گے، سے پہلی چیز۔ دوسری، ہم نے دیکھیں نیب کی آپ نے بات کی کہ امینڈمنٹس کی، تو ہم نے نیب کے، دیکھیں آپ کا 302 کا جو کیس ہو اس میں بھی ایک میکسم فالو ہوتا ہے، اور وہ یہی فالو ہوتا ہے کہ 14 دن کا ریمانڈ ہے اور انوسنٹ انٹل پروون گلٹی۔ جو نیب ڈریکونیل لاء ہے، اس کے ڈریکونیل ہم اس لیے کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ میکسم جو ہے وہ فالو ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹ پاکستان میں، کیونکہ جس ٹائم پہ بنایا گیا تھا یہ اپنے لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا اور اپنے فائدے لینے کے لیے بنایا گیا تھا، تو اس کو مس یوز اور مس کنسٹرو کیا گیا اور ہم نے اس کو ختم کیا۔ ہم نے جو کانسیپٹ آف انوسنٹ انٹل پروون گلٹی اس کو واپس ریوائیو کیا، اور ہم نے بات کی کہ سلیکٹیو جسٹس ان ریئل ٹرمز اسپانسرز ان جسٹس، اس چیز کو ہم نے فروغ دیا، اور اسی طرح ہم نے جو نیب کے ریمانڈ کے آرڈیننس اور چیزیں ہیں، اور آج اس سے سب زیادہ فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ صاحب، اس سے سب زیادہ فائدہ عمران خان، ان کی جماعت میں جو کرپٹ عناصر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کی جماعت میں کرپشن کرتے رہے ہیں، ورنہ وہ تو اٹھا کے ڈال دیتے تھے 2 سال 1.5 سال، اور آپ اپنے آپ کو پروو کرتے رہے۔ مجھے بتائیں کہ آج تک کس بندے کے اوپر کیس یہ پروو کر سکے؟ لیکن وہ اپنے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، اور یہ سپریم کورٹس کہتے رہے، خواجہ آصف والا کیس دیکھیں، سعد رفیق کا دیکھیں، اور کہ نیب از بینگ یوز ایز اے ٹول فار آرم ٹوئسٹنگ اینڈ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، یہ ان کے ورڈ ٹو ورڈ، یہ میں آئی ایم کوٹنگ دم، تو ان کو استعمال کیا گیا ان اداروں کو، اور ہم نے میک شور کیا کہ یہ اس طرح استعمال نہ ہو۔ آپ استعمال نہیں کر رہے، آپ کہتے ہیں آپ استعمال نہیں کر رہے،
آپ کے مخالفین کے جو کیسز اس میں بنائے گئے ہیں ان کو بلایا جا رہا ہے, ان کی فیملیز کو بلایا جا رہا ہے, تو آپ نہیں کر رہے, یہ نیب کا ادارہ خود کر رہا ہے. چلیں اس بات کو اگر ہم مان لیتے ہیں. ایف آئی اے میں ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب, ان کے صاحبزادے, ان کا کیس بالکل اس اسٹیج پہ تھا کہ جس دن ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن ان کو وزیر اعظم بنایا گیا. تو اس کے بعد جب بھی نیب میں سرکاری وکیل پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس کوئی مواد موجود نہیں ہے, ہمارے پاس جو ہیں وہ انہوں نے موقف ہی اختیار کیا, اس طرح کا موقف اختیار کیا بادی النظر میں, اور جو لوگ رپورٹ کرتے رہے, رپورٹرز جو ہیں ان کی رپورٹنگ ریکارڈ کا حصہ ہے, وہ بتاتے رہے کہ وہ تو جا کے کھڑے ہوئے تھے سمم بکم امیون, بالکل کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو اور جب شہادتیں ہی موجود نہ ہوں گی تو ان کو ظاہر سی باتیں چھوڑنا پڑے گا. تو اس طرح سے رعایتیں لیں آپ نے اقتدار میں آ کر, آپ بھول گئے الیکشن ریفارمز کو. مسعود صاحب مجھے آپ بتائیں فرد جرم کا آپ کو ایگزیکٹلی مطلب پتہ ہے ہوتا کیا ہے؟ آپ بتا دیں سر, اگر مجھے نہیں پتا. اچھا ہے عوام کو ہی پتہ چل جائے گا. نہیں اگر میں تھوڑا, کیونکہ میں پھر آپ کو میں آگے اس چیز کو, اگر آپ واٹ از ایز اے لیگل پرسن آپ کے لیے فرد جرم ہے کیا, مجھے اگر اس کانسیپٹ کو ذرا سا آپ بتا دیں پھر میں آپ کو آئی کین ایکسپلین اٹ بیٹر. جی, جب فرد جرم ہے کہ آپ کیا اس جرم کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے, معاملہ جب عدالت میں پیش ہوتا ہے تو پہلے اس کی سنوائی ہوتی ہے کہ قابل سماعت ہے یا نہیں. جب عدالت یہ فیصلہ کر دیتی ہے, شواہد اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں, تو وہ فرد جرم عائد کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ نے جرم کیا یا نہیں کیا. میں تو اتنا سمجھتا ہوں, اور کچھ ہے تو آپ سمجھا دیجئے. مسعود صاحب اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں, جتنے بھی وکلا ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے چیز کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جو قیدی یا ہمارا جو بندہ جس کے اوپر کیس بنایا ہوا ہے اس کے اوپر آپ فرد جرم لگائیں. آپ فرد جرم لگائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جرم ہے کیا, ٹھیک ہے نا, جرم ہے کیا, اور آپ اس کو ڈیفینڈ کس طرح کرنا ہے. جتنے بھی وکیل ہوتے ہیں وہ پہلے کہتے ہیں اس میں پھر آپ نے اپنی 232 یا جو بھی آپ نے اپنے آپ کو بری کروانا ہے, بری ہوتے ہیں, جو بھی اس کی لیگیلٹیز ہیں اس کو آگے فالو کرتی ہیں. یہ اتنا انفارچونیٹ ہے کہ نیب ایف آئی اے نے ان کو اٹھا لیا, ان کو اریسٹ کر لیا اور فرد جرم نہیں لگایا, کہ ان کو بتایا نہیں کہ آپ کو کس چیز کے اوپر اٹھایا گیا ہے. سر کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے نہیں بتایا کہ وہ کہتے تھے سلمان شہباز صاحب پاکستان واپس آئیں. کبھی حمزہ شہباز صاحب کی کمر میں درد ہوتا تھا, کبھی شہباز شریف صاحب بیمار ہو جاتے تھے, تمام ملزمان پیش نہیں ہوتے تھے, تاریخ پہ تاریخ لیتے تھے, کیس کو آگے لے کے جاتے تھے. میں کہتا ہوں کہ بات سنیں مسعود صاحب, چاہے کچھ بھی کر لیں, آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ جب کسی کو, آپ پوری دنیا میں کیا یہ رولز فالو نہیں ہوتے؟ آج مجھے آپ بتائیں کہ آپ کسی کو اریسٹ کر رہے ہیں تو ہم ساتھ اپنی چارج شیٹ, جو اگر کوئی بندہ کوئی بھی اریسٹ ہوا ہے, چارج شیٹ چھاپ جا رہی ہے کہ اس کے پاس اپنے ڈیفینس کاؤنسل کے پاس اس کو پتا ہو کہ اس کو اٹھایا کس چیز کے اوپر جا رہا ہے. اور شہباز صاحب کو جب انہوں نے اریسٹ کیا, جس نے پولیٹیکلی وکٹمائز کیا, اس کے بعد گورنمنٹ جو وکلا ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ فرد جرم عائد ہو تو ہم آگے ہم نے پرماننٹ بیل کرانی ہے, جو بھی کرنا ہے ہم اس کا رخ کریں, یا ہم نے اپنے آپ کو انجنکشن ہمیں ملنی ہے, یا ہمیں بری ہم نے کرنا ہے بحث کے بعد. تو ہمارا تو موقف یہ تھا کہ بھائی جو کرنا ہے چلاؤ تو نہیں, آپ نے چلنے نہیں دیا نا سر, آپ حکومت میں آ گئے, آپ نے ختم کر دیا. اور آپ نے جو وعدہ کیا تھا قوم سے, کیونکہ آر ٹی ایس بند ہو گیا تھا, کیونکہ اس سے پہلے الیکشن ٹھیک نہیں ہوتے تھے, تو اب آ کر آپ نے اچھے الیکشن کرانے تھے. میں آ رہا ہوں سر, واپس آتا ہوں, خاصا ٹائم ہو گیا. مجھے شرمیلا کو بھی, میری شادی کے دن, مسعود صاحب مجھے ایک بات بتائیں, میرے ولیمے کے دن میرے اوپر اینٹی کرپشن کے پرچے کاٹے گئے اور مجھے ہمارے گھر پہ چھاپے مارے گئے میرے ولیمے کے دن. مبارکباد دینی چاہیے تھی اس کے بعد جنہوں نے یہ کیا تھا, نہیں واقعی ان کو, لیکن مجھے بات بتائیں کہ اس کے بعد کیا ہوا, حکومت چینج ہو گئی. جب حکومت چینج ہوگی تو ہم اینٹی کرپشن والوں کے پیچھے بھاگے, بھائی خدا کا نام ہے بتاؤ تو صحیح, جو ایف آئی آر کاٹی تھی وہ تھی کیا, اور وہ کی کیا؟ تو کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے شیر شاہ سوری کی روڈ گزرتی تھی جہاں آپ کا گھر ہے, آپ اس کی روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تھے پولیٹیکل وکٹمائزیشن, اور اس پہ دہشت گردی کا مقدمہ, اور اٹھا کے یہ اگلے دن ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, یہ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. پچھلے دور حکومت میں بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں, میں تو ان کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو بات یہ کر رہا ہوں بیرسٹر صاحب, آپ نے آنے کے بعد اس تمام نظام کو تبدیل کرنا تھا, آپ کا وعدہ تھا, آپ کا جو وہ عمران خان ہو یا کوئی اور ہو, ہم نے قوت اخوت عوامی چارٹر لیگل کورس ہے وہ اپنا کورس لے, اور اسی لیے عمران خان آج باہر بیٹھا. ٹھیک ہے, قوت اخوت عوامی چارٹر جو تھا وہ امپلیمنٹ ہونا تھا سر, جو آپ کے ساتھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ آپ کے بعد والوں کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, اور آئندہ بھی پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے. شرمیلا میں آپ کو سناتا ہوں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے تھے الیکشن ریفارمز کے حوالے سے, اور آپ لوگوں کا تو ماننا یہ تھا کہ بس آئے ہیں لو ہینگنگ فروٹس لیں اور اس کے بعد الیکشن میں جائیں اور نئی حکومت بنے. کیا کہا تھا زرداری صاحب نے؟ جی
لا میکنگ کر کے الیکشن کی طرف جانا چاہیے، اور پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ چلیں الیکشن کی طرف ابھی نہیں جاتے. اب تو الیکشن کا وقت قریب آ گیا، اب تو حکومت ختم ہو رہی ہے، اسمبلی کی مدت پوری ہو رہی ہے. شرمیلا آپ بتائیے کتنی الیکشن ریفارمز اب تک کی اور کیا کیا؟ شکریہ مسعود صاحب. دیکھیے اس بات کو تو کم از کم آپ اپریشیٹ کریں کہ الیکشن ریفارمز کے حوالے سے جو تمام گراؤنڈ ورک کیا تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا تھا، اور اس میں تھوڑا سا تعطل اس وجہ سے آیا کیونکہ وہ کمیٹی جو بنی تھی وہ ماضی کے اسپیکر کی سربراہی میں بنی تھی، اور اس اسپیکر صاحب سے پیپلز پارٹی کو، پی ایم ایل این کو اور جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں ان کو شکایت یہ تھی کہ وہ پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن ہیں اور وہ اپوزیشن کے لوگوں کو بولنے نہیں دیتے، اور یہ کہا گیا تھا کہ جب تک یہ اس کی سربراہی کریں گے ہم کسی بھی کمیٹی کا حصہ نہیں بنیں گے اور اس میں شرکت نہیں کریں گے. یہ سلسلہ چلتا رہا اور کمیٹی کے اجلاس نہیں ہوئے، چند جو ہوئے اس میں پیپلز پارٹی نے اپنی تجاویز رکھی اور وہ بڑی اہم تجاویز ہیں. پھر اس کے بعد پرائم منسٹر لاڈلا چلے گئے واپس، اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آتے ہی یہ آپ بات کر رہی ہیں جب آپ اپوزیشن میں تھیں اور وزیر اعظم تھے، چیئرمین پی ٹی آئی، آپ اس وقت کی بات کر رہی ہیں. میں آ رہی ہوں، میں بات کر رہا ہوں 15 مہینے کی جب سے آپ حکومت میں ہیں. جی میں اس 15 مہینے پہ ہی آ رہی ہوں. میں جہاں سے بات میں نے ختم کی وہیں سے شروع کرتی ہوں کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو بہت بڑے بڑے مسائل تھے. سب سے پہلا تو یہ تھا کہ ہم نے معاشی جو ایک کیوس تھا ملک کے اندر اس کی درستگی کی طرف جانا تھا. اگین وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور ابھی بھی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس اثنا کے اندر سیلاب آ گئے، اور سیلاب کے حوالے سے جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں، جو بربادی ہوئی ہے پاکستان میں، مال مویشی، لوگوں کے گھر، انفراسٹرکچر سب تباہ ہو گیا. اس ٹریجڈی کے اندر ہم لگ گئے، اور ہم دنیا بھر کے اندر جو ہم نے دیگر ممالک کو اور پھر یونائٹڈ نیشنز کو، اور ایک بہت بڑی کامیابی ہے نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ان تمام ممالک کے لیے جو بڑے ورنبل ہیں، کہ ہم نے ایک کلائمیٹ فنڈ کا قیام کرنے میں ہم کامیاب ہوئے. یہ چلتے رہے. اس کے بعد ابھی یہ پارلیمنٹ میں کام ہونا تھا. وہ جو لوگ پارلیمنٹ میں جن کو اس پہ کام کرنا تھا وہ سیلاب کے جو متاثرین تھے براہ راست ان کے پاس نہیں جا رہے تھے، یا کہ پارلیمنٹ کے اندر سیلاب نہیں آ گیا تھا. حکومت ہے تو حکومت کے اس ونگ کو تو کام کرنا تھا نا. یہ تو کوئی بات نہیں، سیلاب آ گیا تو ہم الیکشن ریفارم میں اپنی بات کمپلیٹ کروں. جی فرمائیں. بے شک سیلاب پارلیمنٹ میں نہیں آیا، لیکن ان پارلیمنٹیرینز کو تو اپنے اپنے حلقوں میں جانا تھا نا، اور وہاں کام کرنا تھا. ان سیلاب زدگان کی مدد تو کرنی تھی نا، یا ان کو ہم بے یار و مددگار چھوڑ دیتے اور اپنے الیکشن ریفارمز میں لگ جاتے یا اپنے کاموں کے اندر لگ جاتے. آفٹر آل یہ منتخب عوامی نمائندے ہیں جو عوام نے ہی ووٹ دے کے یہاں تک پہنچائے ہیں. یہ تمام چیزیں یہ بڑی اہم ہیں. لوگوں کی جانوں سے زیادہ قیمتی الیکشن ریفارمز نہیں ہیں. اب آ جاتے ہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میں تھوڑی سی تاخیر کیوں ہوئی. ایک تو سیلاب آ گیا. سیلاب سے ابھی ہماری یہ مشکلات کم ہی نہیں ہوئی تھیں کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک 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 جسے کہنا چاہیے ایک کیوٹک قسم کا ایک پولیٹیکل ایٹماسفیئر تھا، جس کے اندر لاڈلے نے ایک ہنگامہ مچایا ہوا تھا کہ جناب یہ امریکہ کی سازش اور فلاں، اور یہ الیکشنز ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، ہونے چاہیے اس تاریخ پہ، اس تاریخ پہ، اس تاریخ پہ، اس تاریخ پہ. اور ہماری کوشش یہی تھی کہ کسی طریقے سے ہم ایک تاریخ کے اوپر متفق ہو جائیں، لیکن وہ ہٹ دھرمی جو لاڈلی کی طرف سے تھی وہ ختم نہ ہو پائی، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا. اب بجٹ کا ٹائم تھا، کچھ عرصے سے آئی ایم ایف سے بات چیت وغیرہ، روز ہم سنتے تھے کہ جی اگلے مہینے یا اگلے ہفتے پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، ابھی ڈیفالٹ کر رہا ہے. آتے آتے بجٹ آ گیا. اب بجٹ ابھی جو وقت باقی رہ گئے اس میں ہم نے یہ الیکشن ریفارمز کرنے ہیں. مسعود صاحب، ان الیکشن ریفارمز کے بغیر ہم الیکشنز میں نہیں جا سکتے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں جس کی درستگی ہونا ضروری ہے. پاکستان میں جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں یہ واویلا مچ جاتا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، اور صحیح بھی ہے، بہت دفعہ ہوئی بھی ہے دھاندلی، انجینئرڈ بھی ہوئی ہے. پارلیمنٹ دیکھیے پارلیمنٹ میں اگر اپوزیشن کے لوگ جو اس وقت لاڈلے کی جماعت سے ہیں اگر وہ نہیں بیٹھنا چاہتے، جب لاڈلا وزیر اعظم بھی تھا تو جب بھی وہ کون سے پارلیمنٹ میں بیٹھتے تھے، کون سا وزیر بیٹھتا تھا؟ یہ تو بڑی مزیدار بات بتائی آپ نے کہ ہم آنے نہیں دیتے. عدالت نے کہا نا کہ عدالت نے ان کے استعفے واپس کروا دیے نا. جب وہ وزیر اعظم تھے، جب وہ وزیر اعظم تھے 3 سال تو وزیر اعظم تھے نا،
تو آپ ذرا فافن کی رپورٹ نکال کے دیکھ لیں یا نیشنل میں تو ان کی بات ہی نہیں کر رہا, آپ ہی جا رہی ہوں اس طرف, میں تو آپ کی بات کر رہا تھا. بہرحال آپ کے 3 پوائنٹ آ گئے, ایک یہ کہ سیلاب آ گیا, دوسرا یہ کہ سیاسی عدم استحکام تھا. الیکشن ریفارمز ہوں گے. یہ دیکھیں 15 مہینے کوئی بہت طویل عرصہ نہیں ہے. آپ مجھ سے اس طرح جیسے پوچھ رہے ہیں, ایکچوئل آپ آئے ہی 15 مہینے کے لیے تھے نا, تو اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں, اب آپ کا ٹائم پورا ہو رہا ہے. جی ہم آئی 15 مہینے کے لیے تھے, لیکن اس 15 مہینے میں انفارچونیٹلی سیلاب بھی آ گیا, پاکستان کی معیشت بھی تباہ کن ہوتی جا رہی تھی, جو ایک لاڈلا جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے عامر علیہ السلام بہت بڑا چیلنج رہا ہمارے لیے. لیکن اب بجٹ کے بعد جو سیشن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر ضرور الیکشن ریفارمز ہوں گے. اچھا الیکشن ریفارمز ہوں گے, پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا. عامر بھائی بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجھے نہیں پتا کہ الیکشن ریفارمز اس پارلیمنٹ سے ہوتی ہے جس میں راجہ ریاض صاحب جو ہیں اپنی پارٹی سے انحراف کر کے بیٹھے ہیں, اور اگلا الیکشن وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑنا چاہتے تھے اور نون لیگ اب انہیں لفٹ بھی نہیں کرا رہی ہے. تو ایسی پارلیمنٹ جس کا قائد حزب اختلاف کی یہ پوزیشن ہو, وہاں پر الیکشن ریفارمز اگر ہوں گی تو وہ بائی اینڈ لارج کتنی مقبول ہوں گی اور کتنی اچھی قانون سازی ہوگی, یہ سب کے لیے اس کو قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. پہلی بات, عامر بھائی ایک تو یہ کام نہیں ہوا, اور اس کی شرمیلا نے کچھ وجوہات بتا دیں کہ سیلاب آ گیا, سیاسی عدم استحکام تھا, معیشت خراب تھی. تو یہ سب کچھ تو حکومت کو پتا تھا نا, جب آ رہے تھے کہ ایک حکومت ہم ٹاپل کریں گے تو ایک سیاسی ریاکشن بھی آئے گا, ملک کے حالات بھی دیگرگوں ہوں گے, معیشت کی حالت بھی اچھی نہیں ہے, تو ہمیں 19 ماہ میں یہ کام کرنا ہے. انہوں نے یہ کام بھی نہیں کیا. پھر یہ ایک اور ان کا ماننا تھا کہ عدالتیں جو ہیں وہ بہت آزاد ہوں گی اور آئین کی حکمرانی ہوگی. تو پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر الیکشن ریفارمز نہیں کر پائے تو شرمیلا کی باتوں سے آپ متفق ہیں, اور پھر اگلی باتوں پر آتا ہوں میں آپ سے. دیکھیں مسعود بھائی, میرا تو اس بات پہ اختلاف ہے کہ آپ کا یہ نقطہ نظر ہے کہ پارلیمنٹ ادھوری ہے. پارلیمنٹ ادھوری کیا پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی نے نکال کے اٹھا کے مار بار پھینکا تھا ایم این ایز کو, وہ روٹی کو چوچی کہتے تھے, وہ کیوں گئے ریزائن کر کے؟ آج مانتے ہیں سارے کے سارے جو منحرف بھی ہو گئے, مزید منحرف ہوئے, یعنی 20 تو اندر بیٹھے ہیں جو اب اپنی اپنی پارٹی کو 9 مئی کے بعد چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. تتر بتر ہوتے ہیں اپنے لیڈر کے خوف کی وجہ سے, سب پہ خوف ہوتا ہے. بھائی آپ سے کس نے کہا تھا آپ اسمبلی سے چلے جائیں؟ اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر اپوزیشن کے لوگ چلے جائیں گے تو آپ اسمبلی توڑ دیں گے؟ یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا. ہاں ایک موقع آیا تھا بغیر انتخابی اصلاحات کے اور چینج کیے ہوئے, نہ نیب چینج ہونا تھا نہ کچھ ہونا تھا. 25 مئی کا اگر عمران خان نہ کرتے تو 20, 22, 23 مئی کو بالکل اسمبلی ٹوٹ جانی تھی اور الیکشن کی طرف جا رہے تھے سارے لوگ. انہوں نے وہی دفعہ 91 جو آج جس کا وہ شکار ہے, انہوں نے اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پہ لگائی کہ ان کو ڈراؤ اور لانگ مارچ کی اس میں کال دے دی, جس کے نتیجے میں پھر ان سب نے بھی فیصلہ کیا ہمیں عقائد کو درست رکھنا ہوگا سامنے بات کرتے ہوئے کہ نہیں اب الیکشن ہم نہیں کرا رہے, چلو آؤ پھر تنگ آمد بجنگ آمد. پھر جو پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ ہوا لاہور میں اور سب جگہوں پہ اتنی بڑی تحریک چلا لی, پھر لانگ انہوں نے کہا جی ہم دوبارہ آ رہے ہیں, پھر ہم جیل بھریں گے, کچھ بھی نہ ہو سکا. پھر گورنمنٹ اپنے کاموں میں لگ گئی. بالکل ٹھیک بات ہے جو آپ بیرسٹر دانیال سے بات کر رہے تھے, میں اس میں چھوٹی سی بات کا اضافہ کر کے آپ کے اگلے سوال پہ آؤں گا. ملک اس لیے یہاں پہ پہنچا, ڈیفالٹ کے نزدیک بھی آیا, نہ یہاں انتخابی اصلاحات ہوئی, کیونکہ کسی شخص کو یہ یقین نہیں تھا کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہوگا اور وہ ملک کی سوورینٹی کے ساتھ, اس کی اسٹیٹ کے ساتھ کھیلے گا اور وہ اپنے اقتدار کے لیے وہ سب کام کرے گا کہ بس میں مقبول ہو جاؤں. یہ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو مرحوما, یہ زرداری صاحب یہ سارے کام نہیں کر سکتے تھے جب ان کو ٹاپ. عامر بھائی یہ عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں, پہ تنقید ہوئی, ان کو فیصلہ کر لینے دیجئے. میں عرض یہ کر رہا ہوں عدالتوں کو فیصلہ کر لینے دیجئے. عدالتیں جب کہیں گی جو کہیں گی ہمارے لیے ہماری سر آنکھوں پر, لیکن ابھی یہ معاملہ سب جوڈس ہے اور اس معاملے کو سپریم کورٹ جیسی عدالت دیکھ رہی ہے, تو اس پر تو ابھی آنے دیں فیصلہ. یہ پیپلز پارٹی اور نون نے تو ان کے اوپر آ رہا ہے ملبہ کہ انہوں نے اپنے چکر میں, لیکن چونکہ یہ 2 3 دفعہ ڈسے ہوئے تھے, انہوں نے ڈریکونین لا کو چینج کیا. بالکل ٹھیک ہے, آپ نیب کے اندر ہے کیا 14 دن کا ریمانڈ, یہ تو وہ خوف ہے پی ٹی آئی کے اندر. یہ کسی ریمانڈ کے اندر نہیں جانا چاہ رہے, یہ کسی کیس کو فیس نہیں کرنا چاہ رہے. ہر چیز میں ہائی کورٹ, کیا کبھی ہائی کورٹ نے اس طرح ضمانتیں دی؟ کہیں مثال ملی جس کی بنیاد پہ عدلیہ زیر ادب بھی آئی اور آج ان کے بردر ججز منہ پہ بیٹھ کے چیف جسٹس کے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللیگل کام کر رہے ہیں. ایک شخص کی آمریت قائم ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج اور وہ پبلکلی عدالت میں کہہ رہے ہیں. سوال نظام پہ آیا, اسی لیے تو یہ نیچے سے ٹاپ پہ عدالتیں آئی ہیں. مجھے یہ سمجھائیے گا ہی نہیں کہ یہاں پہ مخصوص لوگوں کے لیے انصاف ہوتا ہے, کبھی اسٹیبلشمنٹ مل کے. اس وقت سپریم کورٹ کے تمام ججز برابر ہیں نا,
सब बराबर हैं, सब काबिल एहतराम हैं। उनमें से 2-3 जजेस इख्तिलाफ करते हैं, 2 जजेस इख्तिलाफ करते हैं, 7 जजेस इख्तिलाफ नहीं करते, तो जमहूरियत और कानून वो तो यही कहता है जो वैसे जमहूरियत की तो बात ही नहीं, यहाँ तो कानून की बात है। इस बेंच बना हुआ है, 7 रुकनी बेंच बना हुआ है, तो इसको कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए हुकूमत ये कह दे कि हम नहीं मानेंगे, फैसला आ जाएगा हम नहीं मानेंगे क्योंकि 2 जजेस ने इख्तिलाफ कर दिया है। बट मसूद भाई, जजेस की इंटेग्रिटी मैं किसी के ऊपर सवाल नहीं उठाता, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा ना कि मेरी रिश्तेदारी है जवाद एस खाजा से, किसी को इतराज है? बज़ाहिर नकवी साहब, मुनीब अख्तर साहब, इन सब के ऊपर केसेस गए हुए हैं, ऑडियोज आई हुई हैं, इनमें से किसी ने जुर्रत की कि ये कहते हैं कि जी पहले ये क्लियर करा लें, हमारे ऊपर इल्जाम लगे हुए टांगे इन सबको, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के केसेस चल रहे हैं, वहां पे लोगों ने केस दिए, उन वकीलों को टांग दे जिन्होंने दरखास्तें दी हैं, फैसला क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट क्यों नहीं है? 17 जजों पे मुश्तमिल होती है, आप अपनी चॉइस पे क्यों जाते हैं? मेरा तो ये मानना है कि जजेस वो आए जो पूरी दुनिया पाकिस्तान से पूछ लेंगे जी इन लोगों का पिछला कैरेक्टर क्या था, इन्होंने अपने क्लाइंट के साथ कभी कोई बदयांती की थी कि नहीं, क्यों नहीं पूछते? हम पर्ची में क्यों लेके आते हैं जजेस? इसीलिए आज हमारी अदलिया बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बन रही है। जब चीफ जस्टिस साहब मखसूस बेंच बनाते हैं, पूरी पार्लियामेंट बात कर रही है, कहीं तो कुछ सुनना चाहिए। आपने बड़ी बात कर दी आमिर भाई, और बहुत बड़ी आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया। क्यों किया? हमारे यहाँ जजेस की सिलेक्शन से लेकर और फिर आला अदलियों तक, अदलिया तक पहुँचने तक जो प्रोसेस है उसको भी रिविजिट ज़रूर करना चाहिए। और ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ये पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है। वहाँ पर अगर समझा ही जाएगा कि आज लोअर जुडिशरी में या हाई कोर्ट्स में जजेस को पसंद नापसंद की बुनियाद पे लगाया जाए तो तरक्की करके फिर वो सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसी शिकायत अगर मौजूद हैं और ऐसी चीज़ें हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये पार्लियामेंट की जिम्मेदारी थी। माजी में पार्लियामेंट में ठीक नहीं किया, टाइम आ गया पीटीआई का, बदतरीन टाइम था मौजूदा हुकूमत के नज़दीक। अब जो वक्त मिला था उसमें चीज़ों को ठीक करना था, हम इंतज़ार में थे कि चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन अब अगर हिले बहाने होंगे कि जी सैलाब भी था, मईशत ख़राब थी, सियासी अदम इस्तेहकाम था, जियो पॉलिटिक्स हो रही थी, तो जनाब जब आप हुकूमत में आए थे आपको सब पता था कि क्या आपको मिलने वाला है, आपके सामने कौन सी डिश रखी हुई है और आपको क्या खाना है। एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं कि और जो वादे थे वो कहाँ तक पहुँचेंगे। वेलकम बैक। 24 मार्च 2022 पीडीएम की तरफ से एक मंशूर दिया गया था, क़ुव्वत अख़ुव्वत अवामी चार्टर। अब ये हुकूमत जाने वाली है, 50 दिन से कम का वक्त रह गया है। कहाँ तक ये चार्टर जो है ये कंप्लीट हुआ है? बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब, एक और आपका वादा था इस कौम के साथ कि इन 15 महीनों की जो हुकूमत होगी इसमें आपने यकीन दिलाया था कि तमाम लापता अफराद की बाजियाबी के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। सर क्या इक़दाम किए? मसूद साहब, जब हमें हुकूमत मिली तो ये एक चीज़ बड़ा हम क्लियर करना चाहते हैं कि हम एक कांटों की सेज थी और हमें पता था कि कांटों की सेज है, और लेकिन अगर हम इस मुल्क में अपनी प्रायोरिटी सेट ना करते और जिस तरफ हम लगे थे हम ना करते तो आज आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट पे होता और जो ये पेशन गोइयाँ कर रहे थे ये सारी ठीक होती। इसके बावजूद जो मिसिंग पर्सन्स रहे हैं और उनके जो केसेस हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट की एक चीज़ मैं बता दूं इसमें कैटेगोरिकल स्टेटमेंट्स रही हैं। ये डिफ़ॉल्ट हो जाता, ये पीडीएम का मौक़िफ़ है, पीडीएम का बयानिया है, सब इससे इत्तेफाक नहीं करते। ये आपका मानना है? सिर्फ कौन इत्तेफाक नहीं करते? जी अक्सर माशी माहिरीन इत्तेफाक नहीं करते कि आपने आकर मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। सर माशी माहिरीन वो इत्तेफाक नहीं करते जो मैं आपको बताता हूँ। आप माशी माहिरीन वो इत्तेफाक नहीं करते जो सिर्फ किताबी कीड़े हैं, जिनको हकीकत पता नहीं है, अब्दुल हफीज शेख साहब पता नहीं है, जिनको पता नहीं है कि सर अब्दुल हफीज शेख साहब की मैं बात डायनामिक्स और पॉलिटिकल वो नहीं मानते। पाकिस्तान आप क्या बात कर रहे हैं? लोकेटेड है वो किताबों से बहुत आगे है कि जो इकोनॉमिक्स में प्लस और माइनस करते हैं उससे बहुत हम वी आर वे अहेड ऑफ इट। और पाकिस्तान के जो मसाइल और मसले थे यहाँ खाली डिफ़ॉल्ट का मसला नहीं था, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो आपके हालात बन गए थे आपके अपने हमसायों के साथ, जो आपके अपने दूसरे अफ़गानिस्तान हो, वो चाइना हो, जो वो हो ईरान हो, वो इतने कशीदा हो गए थे कि पाकिस्तान इस पूरे रीजन में आइसोलेट हो रहा था। हमने आके वापस उन चीज़ों को बहाल किया। सर हुकूमत में आते वक्त पता था ना ये सारी चीज़ें होंगी। ने पूरा मुल्क मसूद साहब भेज दिया,
مسعود صاحب وہ معاشی ماہرین سے یہ بھی پوچھیں کہ 6 ارب کے لیے عمران خان نے پورا ملک بیچ دیا، لیکن آپ کو جہاں سے $60 ارب سی پیک سے آنا تھا اور ملٹیپل اور پروجیکٹس آنے تھے، وہ کس کے کہنے پہ وہ بند کر دیے پروجیکٹس؟ کہ آپ کا جو ملک نہ کر سکا، جو آپ کا دشمن ملک نہ کر سکا، آپ کے ایک وزراء کی سٹیٹمنٹ میں آپ کی انٹرنیشنل منسٹر صاحب یہ زیادتی ہوگی اور اس پوری قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ کے لیے تیار نہیں کہ ون وے ٹریفک چلایا جائے کہ اس کا حال آپ جو عرض کر رہے ہیں. میں آپ کو شہباز شریف صاحب کو سنواتا ہوں، شہباز شریف صاحب کو سنواتا ہوں. اب شہباز شریف صاحب آئی ایم ایف کی سربراہ سے ملاقات بھی کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کروانے کے لیے کوششیں بھی کر رہے ہیں. اس وقت وہ آئی ایم ایف کے بارے میں کیا کہتے تھے، ذرا ہی سن لیجئے. دیکھیں یہ بددیانتی ہے سر کہ آپ اس وقت جو حل بتا رہے تھے، جب آپ گورنمنٹ میں آئے تو آپ کے پاس یہ حل موجود نہیں ہے. آپ یہ کام نہیں کر رہے. جمع کر لیں نا صوبوں سے، جمع کر لیں وفاق سے، نہیں آئی ایم ایف کے پاس آپ جا رہے ہیں. تو سر یہ لفاظی الگ بات ہے. آپ یہ بتائیں نا کہ آپ نے جو منشور دیا تھا وہ کہاں ہے، کتنے لاپتہ افراد بازیاب ہوئے اور آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ مسعود صاحب ہم کشکول اٹھا کے جو پھر رہے ہیں نا $1 ارب کے لیے، وہ یہ ہمارا معاہدہ نہیں ہے، وہ عمران خان کا معاہدہ ہے جو پاکستان کو بیچ کے آ گیا. سر آپ نے تو کرتے نہیں تھا وہ معاہدہ نا، لعنت بھیجیں آپ آئی ایم ایف کے اوپر. ایک سیکنڈ، ہمارا آج تک آئی ایم ایف سے اتنا ڈیلے آ کیوں رہا ہے مسعود صاحب؟ مسعود صاحب اس بات پہ ہیں کیوں اتنا ڈیلے آ رہا ہے؟ وہ ڈیلے اس لیے آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا تھا کہ غریب کا اور گردن دباؤ، اس کے اوپر اور بوجھ ڈالو اور مہنگائی کرو. ہم ان تمام چیزوں کو ہم نے ماننے سے انکار کیا. ہم نے کہا we want to work with you, we want to work with you. لیکن پاکستان بیکاریوں کی طرح کشکول اٹھا کے ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم اپنے لوگوں کی گردنیں کاٹیں، ہم ان کو مجبور کریں کہ وہ خودکشیاں کریں. ہم اس چیز کو عمران خان اور اس کی حکومت تو کر سکتی ہے، ہم نہیں کریں گے. کہاں نہیں کیا یہ آپ نے؟ ہم نے پیٹرولیم لیوی کی حالت آپ دیکھیں سر، آج جو آپ کو ریلیف مل رہا ہے مسعود صاحب مجھے بات بتائیں، آپ اس وقت انٹرسٹ ریٹ دیکھیں جو سر، آپ مسعود صاحب آپ کا مجھے بات بتائیں نا، آپ کی باتیں تو کرتے رہے. رشیا سے جو آپ کی ٹریڈ، آپ کا فیول کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، کیا ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے سر؟ اسپورٹ بائنگ کی آپ نے، اس سے پہلے ین کوئی G2G معاہدہ نہیں کیا ہے آپ نے، اسپورٹ بائنگ کی ہے، دنیا میں کوئی بھی کر سکتا ہے. مجھے بتائیں ین کی استعمال آپ نے کب کیا گیا تھا؟ ہماری سب سے زیادہ پریفرنس یہ ہے کہ ڈالر کے اوپر بوجھ کم کیا جائے، ین اور کرنسیز کی انوالومنٹ زیادہ کی جائے، پاکستان کی معیشت کو بہتر کیا جائے. پاکستان کے اوپر جو آپ نے قرضے چڑھائے ہوئے ہیں اور جس طرح پاکستان کو $1 ارب، میں آج بھی کہتا ہوں، چلے مجھے بتائیں نا سر، لاپتہ افراد کی بازیابی کا سوال آپ سے کیا تھا، وہ بتائیں نا. The issue is for us to raise £1 billion is not an issue. The issue is کہ آئی ایم ایف کا پروگرام یا ختم ہو یا بحال ہو. جب وہ ختم یا بحال نہیں ہوتا تو آپ کے اوپر قدغن لگتی ہے. اور اس کو سسپینڈ کس نے کروایا؟ عمران خان نے. وعدے کیے اور پھر جھوٹ بولا. انہوں نے ان کو اپنی بجلی سے لے کر تمام چیزوں کے اپنے ہاتھ کو لے کے آئے اور پھر جھوٹ بولا. ان کی چیزوں کو مسعود صاحب ہم اپنے اوپر ڈال کے پورا کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ بھی سب کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی گردنیں نہ کٹیں، ہم چیزوں کو آگے چلائیں، معیشت کو آگے چلائیں، ریلیف دیں. وہ ایسا نہیں ہو سکتا سر کہ وہ فیول ایڈجسٹمنٹ ہو، وہ بجلی ہو، ہم اس میں ریلیف دیں، اور ہماری کوشش ہوگی نہیں سر یہ نہیں ہو سکتا. بجٹ کے بعد اس کو بہتر سے بہتر کریں. چلیں میرا سوال جو تھا اس کا جواب تو آپ نے نہیں دیا. مسعود صاحب جب ہم نے آئی ایم ایف پروگرام تھا یہ اسحاق ڈار صاحب نے دوبارہ نہیں کیا. مفتاح اسماعیل کر کے گئے تھے، تب بھی لوگوں نے اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کر سکتے تھے. اسحاق ڈار صاحب نے آئی ایم ایف کو دھمکیاں لگائی تھی. جب ہم پاکستان کی اکانومی کو 6% میں لے گئے تب بھی لوگوں نے کہا نہیں ہو سکتا. ہم نے کیا، ہم وہ جماعت ہیں جس نے آپ کے آنے سے پہلے بھی اکانومی 6% پر ہی تھی، 6.8 پاکستان کو ہم نے پہلے نیوکلیئر پاور بنایا، اب ہم اس آپ نے مجھے جواب نہیں دیا. ہماری تمام جماعتوں کے اپنے الگ الگ موقف ہیں، اپنے الگ الگ بیانات ہیں، اپنی الگ سوچ ہے، لیکن معیشت. شرمیلا آپ بتائیے، میں نے بلاول صاحب کو کہتے سنا کہ جی میں تو ایک ممبر قومی اسمبلی کو وزیر خارجہ ہوتے ہوئے باہر نکالنے کی بات کرتا رہا، مجھ سے نہیں ہوا. تو یہ تو آپ کا وعدہ تھا قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ، حکومت کہ آپ کا ٹائم پورا ہو رہا ہے. کوئی پیش رفت ہے اس کے اندر یا ابھی کو 50 دن باقی ہیں اس میں آپ لوگ کچھ کر لیں گے؟ دیکھیے مسعود صاحب، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑا چیلنجنگ معاملہ ہے مسنگ پرسنز کا، اور یہ معاملہ بہت دیرینہ ہے، بہت پرانا ہے اور بہت ہی سینسٹیو ہے. اس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ کھل کے تو کوئی آ کے آپ بیانات یا جو پیش رفت ہے وہ آ کے نہیں بتائے گا، لیکن ڈیفینیٹلی کیونکہ ہمارا عزم بھی یہی تھا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی پہ کوئی مقدمات ہیں، کوئی ایشوز ہیں تو قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے.
لوگوں کا غائب ہو جانا یہ مناسب بات نہیں ہے، اور ہم نے ہمیشہ جو مسنگ پرسنز کی فیملیز ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے، ان کے دکھ میں ہم شریک رہے ہیں. اور یس، چونکہ ہم پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ ہیں اور ہم یہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور ہمارا یہ عزم تھا کہ ہمیں ان لوگوں کو بازیاب کرانا ہے، اس پہ ڈیفینیٹلی کام ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. یہ تو کسی نے وعدہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی یہ پاسبل تھا کہ چند ہفتوں میں یا چند مہینوں کے اندر سارے مسنگ پرسنز آ جائیں گے. نہیں آ نہیں جائیں گے. ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں اقدامات کیا ہیں میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں جن کو کہ آپ نے بنیاد رکھ دی ہو کوئی روڈ میپ. میں نے آپ سے کہا نا جی دیکھیے روڈ میپ ڈیفینیٹلی ہوگا، چونکہ یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. یہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، یو آر اے جرنلسٹ اینڈ یو انڈرسٹینڈ مور دین وی ڈو، کہ یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے، اتنا چیلنجنگ معاملہ ہے، اور اس میں میں سمجھتی ہوں بہت سارے عوامل انوالو ہیں. ان سب کو آن بورڈ لینا، ان سے بات چیت کرنا، ان کو ڈھونڈنا، ان کو بازیاب کرانا، ان کی فیملیز تک پہنچانا ایک طویل لسٹ ہے. دیر از اے لانگ لسٹ. یہ کوئی 1 2 4 10 لوگوں کی بات تو نہیں ہے نا. ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انفارچونیٹلی کئی سالوں سے بازیاب نہیں ہو پائے ہیں. نہ جانے وہ کہاں ہیں، آیا وہ حیات ہیں کہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک دفعہ لسٹ پیش کی گئی تھی تو اس میں کہا تھا بہت سارے لوگ تو ہیں نہیں، یا کچھ بہت سارے لوگ ان میں سے اب شاید حیات بھی نہیں ہیں. اٹس اے ویری مجھے تو بات کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے اس معاملے کے اوپر. ابھی آپ نے بیرسٹر صاحب کو بڑا کارنر کیا اس ایشو کے اوپر. دیکھیں ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو، اس کے اوپر اس طرح بیٹھ کے کھلے عام بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے. لیکن ڈیفینیٹلی میں آپ کو اتنا ضرور بتا دوں گی کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، اور ہمیشہ پیپلز پارٹی اس بات کا انہوں نے عزم اٹھایا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنوں کو کھو دینا اس کی تکلیف، اس کا غم کیا ہے. سو ہماری ڈیفینیٹلی یہ کوشش ہے، جس فورم پہ بات کرنی تھی اس فورم پہ ہم نے بات کی ہے، جس فورم پہ ایفرٹس کرنی تھی اس فورم پہ ہم ایفرٹس کر رہے ہیں. ٹھیک، شرمیلا ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے اور آپ کی بات بالکل سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کوشش کی کیونکہ آپ کا یہ منشور تھا، اس میں موجود چیزیں ہیں، لہٰذا میں فرداً جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی پیش رفت ہوئی تو ہم اس پر بالکل بات کرتے ہیں. آپ کے لیے آپ کو شاباش دیں، قوم کے سامنے رکھیں کہ آپ نے یہ کامیابی کی ہے. بہرحال ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کرتے ہیں. عامر الیاس رانا صاحب، آپ سے میں پوچھوں گا، بیرسٹر صاحب نے اور کہیں شرمیلا نے بھی تقریباً تمام ہی ایسے معاملات جن پر یہ حکومت عمل درآمد نہیں کر سکی، اس نے قرار دیا کہ جی کیونکہ گزشتہ حکومت یہ کر گئی تھی تو ہم یہ نہیں کر پائے، یہ کر گئی تو ہم یہ نہیں کر پائے، جیو پولیٹکس ایسی ہو گئی تو ہم یہ نہیں کر پائے. کیا جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب ہم جائیں گے حکومت میں تو ہمارے پاس کیا حالات ہوں گے، کتنا اسپیس ہوگا اور ہم کیا کر سکیں گے؟ عوامی کنزمپشن کے لیے آپ بڑے خوبصورت قسم کے چارٹر لکھتے ہیں، اس کو بیان کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، اور پھر اپنا وقت جو ہے وہ مزے سے پورا کر لیتے ہیں جیسے بھی آپ نے کرنا ہوتا ہے. عوام جائے بھاڑ میں. بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان کی تاریخ کی بدترین معاشی حالات اس وقت پاکستان کی قوم فیس کر رہی ہے. عامر الیاس رانا صاحب، کیا موجودہ حکومت ان حالات کی ذمہ داری بھی گزشتہ حکومت پہ ڈال کر بری ذمہ ہو سکتی ہے اور یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم نے سب کچھ بہتر کیا، پچھلی حکومت نے جو کیا تھا اس سے ہم نے بہتر کر دیا ہے؟ دیکھیں، جو مہنگائی کا عالم ہے نا، اس پہ تو کوئی بیوقوف ہی کہے گا اب کہ جی یہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے. بالکل وہ بات ٹھیک ہے کہ سابق وزیر اعظم نے دنیا کے سامنے جو معاہدہ IMF سے کیا اس سے ڈیفالٹ کیا، اس سے وعدہ خلافی کی، یہاں تک یہ بات ٹھیک ہے. آپ ریاست بچانے کی ابتدا میں کوشش کر رہے تھے، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کا اقتدار کا عرصہ لمبا ہو گیا تو ذمہ داری بہرحال آپ کی ہے، چاہے وہ اسحاق ڈار ہوں، چاہے وہ شہباز شریف ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری ہوں، بلاول بھٹو ہوں. پوری حکومت میں مولانا فضل الرحمان موجود ہیں جنہوں نے، آپ اس کو کہیں کہ کانٹوں کی سیج ہے یا انجوائمنٹ کا رستہ ہے، رس بھری وزارتیں سب کے پاس موجود ہیں. ہمیں عوام کو یہ چاہیے تھا کہ جی آپ تجربہ کار تھے، رزلٹ آپ نے دینا تھا. ڈار صاحب غصہ کر کے کس پہ احسان کرتے ہیں؟ آپ نہ لیتے وزارت، آپ مفتاح اسماعیل کو تنگ نہ کرتے. وہ پہلے کون سا مقبول وزیر خزانہ تھا، وہ کون سا عام آدمی کے ووٹ لے کے آیا تھا؟ آپ نے 2 دفعہ نامزد کر کے بنایا. آپ کی پارٹی کے اندر لڑائی تھی نا، وہ آج ریزائن کر کے چلا گیا. آپ مجھے بتائیں ڈار صاحب، ہو سکتا ہے میری اور آپ کی گفتگو میں کچھ دیر کے بعد، مجھے یقین ہے جو میری اطلاعات آ رہی ہیں کہ جس طرح شہباز شریف نے وہاں کوشش کی ہے، اس کو بھی ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ IMF کے ساتھ شاید
डील हो जाए इनकी और वो 1.1 बिलियन डॉलर के साथ पाकिस्तान के अल्लाह अगले करे माशी हो जाए। मसाइल, इस हुकूमत के नहीं मसाइल हल होंगे, लेकिन पाकिस्तान को एक रोड मैप मिल जाएगा कि आप दुनिया के साथ चल सकते हैं। वो कोशिश उन्होंने आखिरी की है, शायद आज रात ब्रेक थ्रू हो जाए, क्योंकि वाशिंगटन में आज छुट्टी है, लेकिन वो लोग इस वक्त बैठ गए हैं, सारे वजीर खजाना वगैरह 3 रात से वो बैठ रहे हैं और आज छुट्टी के दिन भी बैठ रहे हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि ये लोगों में किस तरह जाए। इनका छुटकारा सिर्फ नवाज शरीफ है, वो आ जाए, होप लोगों को उसके साथ रहेगी, लेकिन इन तजर्बाकारों की तजर्बाकारियों ने आम आदमी की जेब से सब कुछ ले लिया है। अब ये जो मर्जी तौजीह पेश करें, इमरान खान ने अपना चूरन बेचा, अमेरिका वाला, और मकबूल हुआ और अमेरिका के खिलाफ गया और अमेरिका के हक में आज वहाँ लॉबिंग फर्में लेके फिर रहे हैं। लेकिन आम आदमी यूं ही हमारा तो चलता है, उस जिस तरह मैं कह रहा हूँ आपको, वो मेरा आमिर तजर्बा भाई है। वक्त मैं मेरे पास ख़त्म हो गया, माजरत कुछ कम बात हो पाई आज आपसे, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। शर्मिला फारूकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर दानिश चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल आवाम जवाब उसी से मांगती है जो सीट पर है, और सीट पर इस वक्त PDM है, और PDM को ही अपने वादों का जवाब देना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।